हालेलुया जी, प्रेज द लॉर्ड। मुझसे खुदावन में आप सबकी सलामती हो। ग्रीटिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट टू ऑल ऑफ यू नाइजीरिया मैनेजमेंट एंड ग्रीटिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट टू ऑल साउथ अफ्रीकन मैनेजमेंट, ग्रीटिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट टू ऑल Kenyan मैनेजमेंट एंड Ugandan मैनेजमेंट एंड साउथ अफ्रीकन मैनेजमेंट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई एम पास्टर काजिम जिदून, national director Pakistan, and with me Pastor Imran Bhatti, also a senior person in IMA and the state director Punjab state in Pakistan, and very hard working here in Punjab state. You can see on the WhatsApp groups and you can see on the Facebook that his work is very hard in IMA work. So I request to Pastor Imran Bhatti that would you like to say something about your work and future plans according to Christmas? In English? No, Urdu. खुदा आप सबको बरकत दे और खुदावन की सलामती आपके साथ हो, और खुदावन का दाहिना और कवि और जोरावर हाथ हमेशा कलीसिया पाकिस्तान पर और ऑल ऑफ द वर्ल्ड खुदावन का हाथ हमेशा कुव्वत और ताकत के साथ ठहरा रहे। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने साथी पास्टर काजिम जिदून साहब का, नेशनल डायरेक्टर आइमा इंटरनेशनल। खुदा आप सब आपको बरकत दे, और इंटरनेशनल मैनेजमेंट के लिए भी गॉड ब्लेस यू पास्टर चार्ल्स, गॉड ब्लेस यू पास्टर बेंजामिन, गॉड ब्लेस यू पास्टर कोला किनोला, और पास्टर मार्गियो साउथ अफ्रीका। खुदा आप सबको बरकत दे और खुदावन का दाहिना और कभी हाथ आप पर भी हमेशा ठहरे। और आज मैं बात करना चाहता हूं सबसे पहले आइमा इंटरनेशनल के बारे में। आइमा इंटरनेशनल आज उनके जो चेयरमैन साहब हैं पास्टर चार्ल्स, उनकी मैंने रोया के बारे में जब पढ़ा तो मेरी रूह फ्रेश हो गई, ताजा होना शुरू हो गई। मैंने बड़ी बरकत पाई इस रोया से कि खुदा अपने बंदा को जन्नतुल फरदौस में लेकर जाता है और जन्नतुल फरदौस में उसको नुमाइंदगी देता है। और जब मैंने वो सारा हाल पढ़ा जो उसके साथ बीता था, रोया में खुदा ने उसको बताया था, तो मैंने खुदा का बड़ा शुक्रिया अदा किया कि खुदा बहुत मेहरबान है और खुदा अजीब जलाली काम करता है। और वो रोया मिलने के बाद पास्टर चार्ल्स ने अपने इस आइमा इंटरनेशनल का आगाज किया और अपनी रोया के मुताबिक आज चलते हुए आई थिंक मेरे ख्याल में 22 कंट्रीज में उनकी 42 कंट्रीज में उनकी इस टाइम जो मैनेजमेंट है वो जारी है। और अभी रिसेंटली जब उनका ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है उस नाइजीरिया लगोस में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने काफी मुल्कों के 32 या 42 मुल्कों के नुमाइंदों को वहां पर दावत दिया, जिनमें से हमारे मोस्ट सीनियर खुदा के खादिम नेशनल डायरेक्टर साहब को भी दावत दी उन्होंने कि आप भी वहां पर आए। लेकिन हम कुछ वजूहात की वजह से, क्योंकि हमने रिसेंटली अभी ज्वाइन किया है इंटरनेशनल मिनिस्ट्री को, तो रिसेंटली ज्वाइन करने की वजह से हम वहां पर नहीं जा सकते। तो लेकिन हम खुदावंद के हजूर पर उम्मीद है कि खुदावंद हमें अगले साल जरूर बरूने मुल्क में अपनी अंजील की खुशखबरी के लिए लेकर जाएगा। तो अब अभी जो उनकी कॉन्फ्रेंस है हम उनके लिए दुआ भी करेंगे। कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल जो मैनेजमेंट की तरफ से जारी किया गया इश्तिहार है उसके लिए दुआ करेंगे, और उसके बाद जो उनके जो प्लान्स हैं, मंसूबे हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे वो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिया से काम कर रहे हैं। और जिन ग्रुप्स को हम चला रहे हैं, मैं आइमा पंजाब को चला रहा हूँ, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, और मैं बड़ा खुदावन का शुक्रिया अदा करता हूँ। वहाँ पर जितने लीडरान्स हैं वो उन्होंने बड़ा ताउन किया है। सिटी इंचार्ज लाहौर एवेंजलिस्ट सदीक खुशी साहब हैं, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और रावलपिंडी से आसिफ मसीह साहब सिटी इंचार्ज हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और पत्तों की से आसिफ मरकज साहब जो हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।
اور اسی طرح تمام صوبہ پنجاب میں جتنے سٹی انچارج ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہڑپا سے جو سٹی انچارج ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یوں میں تمام جو مینجمنٹ ہے، تمام آئمہ لیڈرز ہیں پنجاب میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر میں کسی کا نام نہیں لے پا رہا یہاں پر تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کو بلیس کرے گا، آپ کو برکت عنایت کرے گا۔ اور KPK کے اسٹیٹ ڈائریکٹر پاسٹر ناصر صاحب، خدا آپ کو بھی برکت دے، آپ کے خاندان کو برکت دے۔ آپ نے آئمہ کو جوائن کیا، آئمہ انٹرنیشنل کو، تو آپ KPK کے اسٹیٹ ڈائریکٹر ہیں، خدا آپ کو بلیس کرے۔ اور اسی طرح پاسٹر آکاش جو بلوچستان سے انہوں نے اپنا نمائندہ دیا، پاسٹر آکاش صاحب، آپ خدا آپ کو برکت دے۔ اور اسی طرح سندھ سے جو پاسٹر منشا صاحب ہیں، منشا گل صاحب اسٹیٹ ڈائریکٹر ہیں، خدا آپ کو برکت دے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں آئمہ ہے کیا؟ مجھے ابھی کافی لوگوں نے پوچھا کہ آئمہ کیا ہے جی، آئمہ کیا ہے؟ تو آئمہ سب سے پہلے ہم بتانا چاہتے ہیں، آئمہ IP یعنی کہ انٹرنیشنل پریزیڈنٹ جو ہمارے پاسٹر چارلز ہیں ان کی رویا ہے، ان کا ویژن ہے جو خدا نے انہیں عنایت کیا، اور یہ بابرکت ویژن ہے۔ اور اس ویژن میں میرا ایمان ہے کہ جو اس کشتی میں ان کے ساتھ سوار ہو رہا ہے وہ ٹھیک اسی جنت الفردوس میں جا رہا ہے جو خدا نے اپنے بندہ کو دکھائی ہے۔ اور اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آئمہ کا مطلب ہے آئی سے جو ہے وہ انٹرنیشنل، اور ای سے جو ہے ایونجیکل، ایم سے منسٹریز، اور اے سے ایسوسیشنز ہے۔ اور یہ ایسوسیشن جو ہے منسٹریز کو، خادمین کو، پاسٹر، بشپ، ایلڈر، ڈیکن اور ورشپر، یا کوئی بھی خدمت ہے، خدمت جو خداوند کی کر رہے ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ہے۔ یہ آئمہ انٹرنیشنل پاکستان میں آنے کا خدا کا ایک ویژن ہے، خدا کا مقصد ہے، اور خدا کا مقصد یوں ہے کہ ہم بھی ایسے ہی بیٹھے تھے، ہمارے پاس کوئی انٹرنیشنل ویژن نہیں تھا، تو ہم خداوند کے حضور سیٹرڈے نائٹ کو رات بیٹھتے دعا کرتے، اور ہم خداوند سے کہتے کہ خداوند ہم تیرے انجیل کی خوشخبری کو دنیا تک لے کر جانا چاہتے ہیں، اور خدا نے ہمیں اس خوشخبری کا جواب یہ دیا کہ خدا نے ہمیں انٹرنیشنل سطح پر استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اس وقت 42 ملکوں میں ہماری جو ہماری لائیو ٹرانسلیشن جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے، اور لوگ ہمیں پسند کر رہے ہیں پاکستان میں، اور ان کا ویژن مسلم ممالک میں بالکل نہیں تھا۔ اور یہ ہمارے جو ہر دل عزیز پاسٹر کاظم جدون صاحب ہیں، یہ ان کی محبت دیکھ کر انہوں نے کہ یہ پاکستان کا نمائندہ ہے، اور بڑی محبت اور بڑے خلوص کے ساتھ اور بڑی ایمانداری کے ساتھ خدا کا بندہ چلتا ہے، تو تب انہوں نے پاکستان کا رخ کیا، اور انہیں نیشنل ڈائریکٹر جو ہے وہ تسلیم کیا، اور انہیں اتھارٹی لیٹر بھی باقاعدہ لگوس نائجیریا سے ان کو سینڈ کیا، اور آج ان کے پاس اتھارٹی لیٹر بھی ہے۔ ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند کے بندہ کی ایمانداری، وفاداری دیکھ کر انہوں نے انہیں آگے بڑھایا، ویژن دیا، اور کہ اپنے نیچے لیڈرشپ قائم کرو۔ اور جیسے آپ کو میں نے چاروں صوبوں کے بتائے کہ چاروں صوبوں کے جو اسٹیٹ ڈائریکٹرز ہیں وہ قائم کیے گئے، ان کے ساتھ سٹیز جو ہے وہ انچارج وہ قائم کیے گئے، اور پریئر کوآرڈینیٹرز قائم کیے گئے، اور جو پنجاب کوآرڈینیٹر ہے وہ قائم کیے گئے، اور اسسٹنٹس قائم کیے گئے، تو جو خزانچی ہیں وہ قائم کیے گئے۔ تو ایک بڑا ویژن خدا کے بندہ نے ان دنوں میں، تنگ دستی کے دنوں میں، مشکل کے دنوں میں، جیسے آپ جانتے ہیں کرونا کے حالات تھے اور سب جاب لیس ہوئے تھے، کسی کے پاس جاب نہیں تھی، فائنینشلی سپورٹ نہیں تھی، لیکن بغیر فائنینشلی سپورٹ کے، بغیر کسی تعاون کے، بغیر کسی یقین دہانی کے، خدا کے بندہ نے خدا کی کال کو سمجھا اور اس پر ورک کرنا شروع کر دیا، اور دن رات جب ورک کیا تو آج یہ رزلٹ ہے آپ کے سامنے کہ آج چاروں صوبوں میں آئمہ انٹرنیشنل کو جو لوگ جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ Praise the Lord, hallelujah. Imran Sahab, Pastor Imran was telling you about Aima work, about Pastor Charles' vision. He told his testimony to everyone that how he established the Aima ministry. So Pastor Imran Bhatti was explained to his vision. Pastor Imran Bhatti was also explained to his work in Pakistan.
Pastor Imran Bhatti told the name of leaders in Pakistan from Harappa, from Pataki, from different cities, from the different state of Pakistan. So Pastor Imran Bhatti was told you that be happy in Jesus Christ and be the part of financial support for IMA in Pakistan, be the part of prayer group in IMA groups, WhatsApp groups and Facebook groups, and be the part of Jesus Christ family. So Pastor Imran Bhatti was telling very good, very easily explained to you that what is IMA. And he said that IMA is a vision of Pastor Charles. Indeed, IMA is working for Jesus, Lord Jesus Christ, but vision is Pastor Charles. Pastor Charles have chosen us from Pakistan. I'm very thankful to him and choose to Pastor Imran Bhatti. Pastor Imran Bhatti also very thankful to you, Pastor Charles. And Pastor Charles, I hope that you will be very happy from Pakistan progress. Pakistan is an Islamic country, as everybody know. But it's your kindness to us that you choose us and say to us to do work here in Pakistan. So I'm very thankful to you that you choose us, and I'm very thankful to my people that they accept me as a national director IMA and accept my leadership also. Thanks so much. So हम दुआ करते हैं, उससे पहले हम छोटी सी तिलावत करते हैं और तिलावत से कलाम पाक के बाद मैं पास्टर इमरान भट्टी साहब से दुआ की दरख्वास्त करूंगा. उसके बाद फिर हम अपने इजहार ख्यालात का जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे. तो हम ज़बूर 100 की तिलावत कर लेते हैं. ऐ अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो. जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं. हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं. शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो. उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है. तो मैं पास्टर इमरान भट्टी साहब स्टेट डायरेक्टर पंजाब, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो दुआ करें. उसके बाद हम अपने इजहार ख्याल का जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे. इससे पहले मैं दुआ करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे पास्टर कासिम जदूर ने भी इंटरनेशनल मैनेजमेंट को बताया कि पास्टर इमरान भट्टी टोल्ड वेरी इजी, एक्सप्लेन वेरी इजी विजन टू आईमा इंटरनेशनल. मैं इसलिए इजी एक्सप्लेन कर पाया हूं क्योंकि ये सारी चीजें जो हमारे सामने हैं और ये यकीनी है, जो इंसान ने देखा है, जो इंसान समझता है, वो इंसान कभी भूल नहीं सकता इन चीजों को. तो हमने इस इंटरनेशनल मिनिस्ट्री को ये पाया, हमने इसमें ये बहुत ज्यादा चीज पाई, वफादारी. हमने इस इंटरनेशनल मिनिस्ट्री में ये चीज बहुत पाई, ईमान की मजबूती. हमने इस इंटरनेशनल मिनिस्ट्री में ये चीज बहुत पाई कि जो नुमाइंदा मुंतखब कर देते हैं वो कहते हैं कि जी आप हैं, हम किसी कुछ लोग होते हैं मिनिस्ट्री, जी हमें इस पे यकीन नहीं, हमें इस पे यकीन नहीं. उन्होंने जब नेशनल डायरेक्टर साहब को यहाँ पर कायम किया तो बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट उनसे राब्ता किया और उन्हें बताया जी कि हमारे पास बहुत बड़ा विजन है ये वो, लेकिन उन्होंने वो उनके झांसे में नहीं आए. उन्होंने कहा जी हमने जो अपना नुमाइंदा कायम कर दिया है वो कायम कर दिया. इसलिए मैं वेरी इजी एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि ये जो सारी चीजें ये हमारे सामने से गुजरी हैं कि जब मुश्किल परेशानी सब कुछ हमने सहा और खुदावन के नाम को जलाल देते गए, तो आज वेरी इजी हम यहाँ पर बैठे और बैठकर आइमा की सारी जो बातें हैं, सारा विजन जो है वो शेयर बासानी कर सकते हैं. Pastor Imran Bhatti told to you that he explained easily, therefore he has seen everything from IMA ministry. IMA ministry he says that IMA ministry we see that very honest with Pakistani management. IMA ministry is very faithful with the Pakistani management.
So he is praying international management IMA. Let's pray. Hallelujah. खुदावंद खुदा, आसमानी पिता, आसमानी बाप, हम नहायत शुक्रगुजार हैं आज इस घड़ी, इस मौका के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में बख्श दिया प्यारे खुदावंद। हम दोनों भाई मिलकर आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। कल जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है खुदावंद थैंक्स गिविंग डे मनाया गया, हम सबसे पहले खुदावंद इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं 26 नवंबर फॉर अ थैंक्स गिविंग डे खुदावंद जो मुकर्रर किया गया है, हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। खुदा हम दोनों भाई आज लाइव खुदावंद जितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं उनके साथ मुत्तफिक होकर, खुदावंद जितने लोग हमें सुने बाद में यूट्यूब पर उनके साथ मुत्तफिक होकर खुदावंद खुदा शुक्रिया अदा करते हैं। हम इंटरनेशनल मिनिस्ट्री आइमा के लिए, उनके चेयरमैन साहब के लिए, पास्टर चार्ल्स के लिए और पास्टर बेंजामिन के लिए, पास्टर कोला की नौला के लिए, पास्टर मारियो के लिए, खुदावंद खुदा तमाम डोनर्स के लिए, उनके तमाम मैनेजमेंट ऑफिसर्स के लिए खुदावंद खुदा, हम तमाम खुदावंद के नेशनल डायरेक्टर्स के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड नेशनल डायरेक्टर्स के लिए खुदावंद खुदा अमन और सलामती की दुआ करते हैं मेरे बादशाह, क्योंकि खुदावंद खुदा तो अमन और सलामती का शहजादा है, तू सुलह और सलामती का शहजादा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं जिंदा खुदा। तो नेशनल सतह पर जो खुदावंद मैनेजमेंट है आइमा की खुदावंद खुदा तू उन्हें ब्लेस कर खुदावंद खुदा। पास्टर कासिम जदून साहब के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद, इनके खानदान के लिए, अजीज रिश्तेदारों के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं मेरे बादशाह। इसी तरह चारों सूबों के स्टेट डायरेक्टर्स के लिए खुदावंद हम तेरी सलामती और तेरी बरकत को मांगते हैं खुदावंद खुदा। केपीके के स्टेट डायरेक्टर के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं, बलूचिस्तान के स्टेट डायरेक्टर के लिए हम तेरी बरकत को मांगते हैं, सिंध के स्टेट डायरेक्टर के लिए हम तेरी बरकत को मांगते हैं, पंजाब के स्टेट डायरेक्टर के लिए हम तेरी बरकत को मांगते हैं, उनके नीचे उनके असिस्टेंट्स के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं खुदावंद खुदा। इंटरनेशनल जो खुदावंद मैनेजमेंट है उसमें तमाम है खुदावंद खुदा लीडरान को ब्लेस कर मेरे खुदा, सिटी इंचार्ज को ब्लेस कर, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज को ब्लेस कर खुदावंद खुदा, टाउन इंचार्ज को ब्लेस कर, एरिया इंचार्ज को ब्लेस कर खुदा, यूथ इंचार्ज को ब्लेस कर खुदा, खजांची को ब्लेस कर खुदावंद खुदा। हम सारी आइमा टीम के लिए, तमाम बहनों भाइयों के लिए जो इसमें खिदमत कर रहे हैं खुदा, बरकत और सलामती की दुआ करते हैं खुदावंद। हम ईमान रखते हैं कि आइंदा दिनों में ये विजन बढ़ता जाएगा और हम तुझ में मसरूर रहकर खुदावंद खुदा बरकत को रिसीव करते जाएंगे। ऐ खुदावंद दुआ मांगता हूँ आइमा के जितने खुदावंद सिटी इंचार्ज हैं और खुदावंद खुदा तमाम मैनेजमेंट है, लीडरशिप है खुदावंद खुदा, उन्हें बदरूहों के खिलाफ इस्तेमाल कर खुदा, गलत तालीम के खिलाफ इस्तेमाल कर खुदावंद। ऐ खुदावंद खुदा अबलीस के हर एक मंसूबे के खिलाफ इस्तेमाल कर खुदावंद खुदा। बीमारियां जो अबलीस की तरफ से दी गई हैं, गुनाहों की वजह से है खुदावंद खुदा, शिफा के लिए इस्तेमाल कर खुदावंद खुदा। तेरा अजीब और जलाली और दहना हाथ, कवि और जोरावर हाथ, मैं तेरा शुक्र यीशु के नाम। अजीजों, आप सब जानते हैं कल शुक्रगुजारी का दिन मनाया गया, पास्टर इमरान साहब ने दुआ में भी उसका जिक्र किया। तो शुक्रगुजारी हमें हर बात में करनी चाहिए। तीमुथियुस के खत में लिखा है कि हर बात में शुक्रगुजारी करो। खुदा का अगर हम शुक्र अदा करना शुरू करें तो नेमतें शुमार नहीं हो सकती हैं कि हम किस किस नेमत का शुक्रिया अदा करें। तो मेरे अजीजों, खुदा ने हमारे हाथ दिए हैं, हमें पाँव दिए हैं, और बहुत से लोगों से जब हम बाहर निकलते हैं सोसाइटी में तो फिर हमें एहसास होता है कि हम बहुत से लोगों से बेहतर हैं। जब हम बहुत से लोगों से कमतर हैं तो हम बहुत से लोगों से बेहतर भी हैं। तो इसलिए हमारा शुक्रगुजारी करना बनता है। जब हम अपने हाथों को देखते हैं और राह चलते उन फकीरों को देखते हैं जो इन हाथों से महरूम हैं, तो हमें खुदा का शुक्र अदा करना बनता है। हम जब अपने पाँव को देखते हैं और राह चलते उन फकीरों को देखते हैं जो बैसाखियां लेकर चल रहे हैं, तो हमें खुदा का शुक्र अदा करना बनता है। जब हम 3 टाइम का खाना खाते हैं
اور ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو داتا دربار پر جا کر اپنے لیے لائنوں میں لگتے ہیں اور روٹی لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے بھی ان کو ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں، تو پھر ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہمیں کھانا پرووائڈ کر رہا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ وہ درباروں پر چادریں چڑھا رہے ہیں، مختلف پیروں فقیروں کے پاس جا رہے ہیں، مختلف پادریوں پنڈتوں کے پاس جا رہے ہیں کہ جی دعا کریں کہ ہمیں اولاد مل جائے، اور وہ ہمیں سب کچھ کیے بغیر خدا ہمیں اولاد دے دیتا ہے، تو ہمارا شکر ادا کرنا بنتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں کون کون سی بات آپ کو گنواؤں کہ کس کس بات میں ہم خدا کا شکر ادا کریں۔ میں آسان سی بات میں اس مدعے کو ختم کرتا ہوں کہ ہم ایک سانس کے ساتھ اگر 1 کروڑ مرتبہ خدا کا شکر ادا کریں تو وہ بھی کم ہوگا۔ خدا کی نعمتوں کو جب ہم شمار کرنے لگتے ہیں، ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ خدا نے میری یہ خواہش نہیں پوری کی، خدا نے میری یہ خواہش نہیں پوری کی، خدا یہ کر دے گا تو میں شکر گزاری کی دیکھ دوں گا، خدا یہ کر دے گا تو میں چرچ میں جا کے شکر گزاری دوں گا۔ میرے عزیزوں، آپ ان نعمتوں کو کاؤنٹ کر رہے ہیں جو آپ کی زندگی میں نہیں ہے، جس کے لیے آپ کے لیے خدا کا منصوبہ نہیں ہے۔ آپ ان باتوں کا شکر کیوں نہیں کرتے جو خدا نے آپ کو دے رکھی ہیں، جو خدا نے آپ کی زندگی میں کمیوں کو پورا کیا ہوا ہے، ان کا آپ شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اور انسانی نیچر ہے کہ جو چیز انسان کے پاس ہے اس کی وہ قدر نہیں کرتا، اور جو چیز اسے حاصل نہیں ہو سکتی اس کے لیے وہ ساری زندگی لگاتار کوشش کیے رکھتا ہے، اپنے مالی وسائل اس میں لگا دیتا ہے، اپنے رشتے ناتوں کو اس کے لیے توڑ دیتا ہے، اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتا اس چیز کو، اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے، اور اینڈ میں وہ فنا ہو جاتا ہے، لیکن وہ چیز اس کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خدا کی مرضی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، خدا کے منصوبوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور ہم اپنے اندر شکر گزاری کی روح نہیں رکھتے ہیں۔ جب ہم خدا کا شکر ادا کرنا سیکھ جائیں گے تو خدا ہمارے لیے دروازے کھولتا جائے گا۔ ہمارے دفتروں میں، فیکٹریوں میں، کمپنیوں میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم اپنی وفاداری کسی کمپنی کے ساتھ شو کرتے ہیں، ان کے ساتھ سنسیئر رہتے ہیں، ان کا فائدہ سوچتے ہیں، تو وہ بھی ہم پہ نظر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے لیے فائدے میں ہے، اس کو ہمیں بڑا عہدہ دینا پڑے گا، اس کو ہمیں مراعات دینی پڑے گی۔ آج ہم 5,000 پہ لگے ہیں، کل کو وہ 10,000 تنخواہ کر دیتے ہیں، اس سے اگلے دن 15,000 تنخواہ کر دیتے ہیں، آگے 50,000 تک تنخواہ ہو جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں بنگلہ کوٹھی وہ کمپنی پرووائڈ کر دیتی ہے۔ تو عزیزو، ہمیں شکر گزاری کرتے رہنا ہے، پھر ہم خدا کی نظر میں مقبول ہوں گے۔ اور خدا کی نعمتیں ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا کا آج ہم نے یہ دعویٰ کی دی ہے اور کل ہمارے پاس کوٹھی کار بنگلہ، جی پادری صاحب نے کہا تھا جی ملٹی پلائی ہو کر ملے گا آپ کو، تو اگلے مہینے سے پہلے ہمیں ملٹی پلائی ہو کر ملنا چاہیے۔ میرے عزیزو، ایسا نہیں ہوتا، شکر گزاری کرتے رہنا ہے۔ خدا ہماری نیتوں کو جانچتا رہتا ہے، وہ دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، اور پھر ہمیں وہ ساری نعمتیں جو زندگی کی ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ بائبل کہتی ہے بی فیتھفل ٹل ڈیتھ اینڈ آئی ول گیو یو دا کراؤن آف لائف، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ہم تو تھوڑے سے مشکل حالات دیکھ کر ایوب کی بیوی کی طرح کہتے ہیں کہ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ ہم تو خدا کو کوسنے شروع ہو جاتے ہیں تھوڑے سے برے حالات دیکھ کر۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمارے اوپر 40 دن کی آزمائش بھی آ سکتی ہے، ہمیں بھوکا رہنے کی آزمائش بھی آ سکتی ہے، ہمارے اوپر دشمنوں کو واویلا کروانے کی آزمائش بھی آ سکتی ہے، اور ہمیں کچھ عرصے کے لیے ابلیس کے حوالے کر دینے کی آزمائش بھی آ سکتی ہے۔ ہمارے اوپر خدا کی طرف سے بری روح آ کر بھی تنگ کر سکتی ہے جب ہم خدا کو دور ہو جاتے ہیں خدا سے۔ تو خدا یہ سب کچھ آنے دیتا ہے، لیکن خدا کی مرضی نہیں ہوتی۔ میرے عزیزوں، یہ غلط فہمی دور کر دیں کہ خدا کسی کی ہلاکت چاہتا ہے۔ انسان اپنے لیے خود گڑھے کھودتا ہے، خدا صرف کرنے دیتا ہے، خدا ہونے دیتا ہے سب کچھ۔ خدا ابلیس کو روکتا نہیں ہے، کیونکہ میں روکنے کی درخواست نہیں کرتا ہوں، ہم روکنے کی درخواست نہیں کرتے ہیں۔ ہم خدا کے دشمن ابلیس سے پناہ نہیں مانگتے ہیں۔ جب ہم پناہ نہیں مانگتے ہیں
ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں تو پھر خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس نے بھی ہمیں ناشائستہ یا نالائق حرکتوں کے حوالے کر دیا. تو خدا ہمیں نالائق حرکتوں کے حوالے ہونے دے دیتا ہے. اور پھر جب ہم خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں تو پھر ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں, خدا 50 قدم ہماری طرف بڑھاتا ہے, کیونکہ یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے. تو میں پاسٹر عمران بھٹی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ ضرور اگر وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس ٹاپک پر یا ان کے پاس کوئی اور ٹاپک ہے تو وہ ضرور بات کریں. پریز دی لارڈ. جیسا کہ یہ ٹاپک چل رہا ہے تو ہم اس پہ بات کریں گے. بڑی اچھی اور مثبت باتیں کی خدا کے بندہ نے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کے لیے تو شکر گزاری نہیں کرتے, لیکن منتیں مانگتے رہتے ہیں, یہ کر دے میں ایسے کر دوں گا, منت پر منت مانگتے رہتے ہیں, منت پر منت مانگتے رہتے ہیں. اور کئی ایسی منتیں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں لیکن اس کی جو شکر گزاری ہے وہ یاد ہی نہیں کہ خداوند کے حضور ہم نے یہ مانگا تھا اور ہمیں یہ دینا تھا خداوند کے حضور, وہ بھول جاتے ہیں. اب یہاں پر حبقوق اور اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں آیت سے آپ کے سامنے پڑھوں گا. خدا کا کلام ہے, سنیے گا ذرا غور سے. اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہے اور طویلوں میں مواشی نہ ہوں تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا. اب کتنی بڑی بات ہے کہ خدا کا بندہ حبقوق یہ باتیں کہہ رہے ہیں, جبکہ ایک انسان تب کہتا ہے یہ شکر گزاری یا خوشی کا اظہار تب انسان کرتا ہے کہ میرے جو انجیر کا درخت ہے وہ بڑا پھلدار ثابت ہو اور تاک ابھی تاک لگاتے ہی اس پر پھل لگنا شروع ہو جائے اور زیتون بھی ایسا ہو کہ پوری دنیا میں جانا پہچانا جائے اور کھیت کھلیان ایسے ہوں جیسے کسی کے بھی نہ ہوں اور بھیڑ خانہ جو ہے بھیڑیں ایسے بھری ہوں, ایسی بچے دے کہ وہاں پر جو ہے سب سے زیادہ ریوڑ جو میرا ہو اور طویلوں میں مواشی سب سے زیادہ میرے ہو, پھر انسان شکر گزاری کرتا ہے. لیکن خدا کا بندہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے پھر بھی میں خوش ہوں, پھر بھی میں خوش رہوں گا, گو کہ پھر بھی میں کیا کروں گا, شکر گزاری کروں گا. اور تاک میں پھل نہ لگے, کیسی عظیم بات ہے, کیسی خوبصورت بات ہے. ہمارا خدا گیو اینڈ ٹیک کا خدا ہے. جب خدا ہمیں کچھ دیتا ہے تو خدا اس کے عوض ہم سے کچھ چاہتا ہے کہ خدا کو ہم کیا ہم خدا کو بنگلے, گاڑیاں اور دوسرے جو مراد ہیں وہ دے سکتے ہیں؟ ہم خدا کو کچھ نہیں دے سکتے اور خدا بھی ہم سے کچھ نہیں مانگتا. صرف خدا مانگتا ہے شکر گزاری. جو ہم اپنے بچوں کو ایک ڈسپلن سکھاتے ہیں, اپنے بچوں کو ایک بڑی اخلاقیات کی سب سے بڑی بات بتاتے ہیں کہ بیٹا جب تجھ سے بڑا تجھے کچھ کوئی دے کوئی چیز تو تو نے سب سے پہلے اسے کیا بولنا ہے, تھینک یو, شکریہ ادا کرنا ہے. جی ہم دنیاوی لحاظ سے یہ بات اپنے بچوں کو ضرور سکھاتے ہیں. جسم میں جسمانی لحاظ سے ہم اپنے بچوں کو یہ بات بڑی اہم سمجھ کر سکھاتے ہیں اور اخلاق کی سب سے بڑی بات ہی یہ سمجھی جاتی ہے کہ جب تو کسی سے بات چیت کرتا ہے یا کوئی تجھے دیتا ہے یا ٹائم دیتا ہے یا کوئی چیز پرووائڈ کرتا ہے, سب سے پہلے تو نے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. تو روحانی لحاظ سے ہم یہ باتیں بھول جاتے ہیں, نہ اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں نہ خود سیکھتے ہیں. ڈیفینیٹلی جب ہم نے خود نہیں سیکھا ہوگا تو اپنی اولاد کو کیا ہم سکھائیں گے؟ کیا کبھی دسترخوان پر بیٹھ کر ہم نے کبھی اپنے بچوں کو یہ بتایا کہ سب سے پہلے یہ خدا کا شکریہ ادا کریں؟ ہم ماں یہ تو سکھا دیتی ہے بیٹا اپنے پاپا کا شکریہ ادا کرو کہ پاپا آپ کے لیے گفٹ لے کر آئے یا پاپا آپ کے لیے یہ چیز لے کر آئے. لیکن پاپا کو دینے والا پاپا کون ہے؟ کہتے ہیں باپ کا بھی کوئی باپ ہے, باپ کا باپ ہوتا ہے. بالکل. تو باپ کو آپ کے جسمانی فادر کو پرووائڈ کرنے والا کون ہے؟ آسمانی باپ ہے. تو سب سے پہلے جس نے پرووائڈ کیا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟
بچوں کو سکھانا چاہیے. آج تعلیم اور تربیت کا یہ بگڑا ہوا حال ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم نے بچوں کو سکھایا ہی کچھ نہیں ہے. اور آج ہمارے بچے شکریہ ادا کرنے کے بجائے صرف خداوند کے حضور مانگنے کے خداوند یہ بھی دے دو، خداوند وہ بھی دے دے. تو نے کہا تھا مانگو تو دیا جائے گا، تو نے کہا تھا ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، تو نے کہا تھا کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا، تو نے یہ کہا تھا تیرے وعدے سچے ہیں خداوند، تو نے یہ کہا تھا، تو نے یہ کہا تھا. لیکن خدا نے یہ بھی تو کہا تھا کہ تو شکریہ ادا کر. اگر تسلنیکیوں کا خط اگر ہم پڑھتے ہیں تو اگر ٹائم زیادہ نہیں ہو رہا تو نکال دیں. تسلنیکیوں کا خط اگر اس کا 5 باب اور 18ویں آیت اگر ہم پڑھیں تو اس میں اگر پاسٹر صاحب آپ نکالیں تو تاکہ ہم پڑھیں، آپ پڑھیں بلکہ پہلا تسلنیکیوں اور اس کا 5واں باب اور 18ویں آیت. خداوند کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرو کیونکہ تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے، خدا کی مسیح یسوع میں تمہاری یہی مرضی ہے. ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرو. ہم جس میں چاہتا ہے شکریہ ادا کر دیتے ہیں، جس بات میں چاہتا ہے شکریہ ادا نہیں کرتے. ہر بات میں حبقوق نے یہی سبق سیکھا کہ اس نے ہر بات میں شکریہ ادا کرنا ہے، اور وہ وہی سکھا رہا ہے کہ جب کچھ پاس ہے تب بھی شکریہ ادا کرو، جب کچھ نہیں پاس ہوگا تب بھی شکریہ ادا کرو. گو کہ خوش وقت رہو، ہر وقت کی شکر گزاری کرو، ہر وقت کے لیے خوش رہو خداوند سے. کل تھینکس گیونگ ڈے منایا گیا. بڑی اچھی بات ہے کہ ایک دن مقرر کیا گیا کہ اس میں خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے. لیکن ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک دن نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، ہر وقت خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے. خوش وقت ہونا چاہیے اور ہر وقت خداوند اپنے خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے. خدا کی ہماری زندگی میں مرضی بھی یہی ہے کہ ہم شکر گزاری کرتے رہیں اور خداوند کے نام کو جلال دیتے رہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. اچھا میرے عزیزو، منگل کو جو یہ پہلی تاریخ آ رہی ہے، ہیڈ کوارٹر سے کینڈل ریلی نکال رہے ہیں ہم لوگ. آپ جو لاہور میں رہتے ہیں آپ ضرور کمنٹس میں رابطہ کریں. اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو دعوت عام ہم دے رہے ہیں. کینڈل لائٹ کے ساتھ ہم دسمبر کا ویلکم کر رہے ہیں. We are welcome to 1st December to the Lord Jesus Christ with the candle light rally. So we are invited you, all of you who are listening to us. You can come here in Gulbahar Colony, street number 9, and you can say in contact in comments. We will see and invite you on WhatsApp number. And other announcement is that every Tuesday we are live on Facebook and YouTube channel, live broadcasting healing prayer meeting 6 to 7 p.m. and whole night pray at Saturday night 9 to 1 a.m. 9 p.m. to 1 a.m. We are live on Facebook and YouTube. You can see us on all over the Pakistan, all over the world, and say your comments, blessing. You can say blessing messages, praise the Lord, Amen messages, and participate with us in this prayer. And if somebody want to come here in prayer, everybody is invited from us. Thanks God. اور پاکستانی لوگ جو ہیں وہ ضرور ہمیں اپریشیٹ کریں. آئمہ کی مالی مدد بھی کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں بے شک ہر منسٹری جو ہے وہ انٹرنیشنل کی طرف نہیں دیکھتی ہے. ہمیں پاکستانی ہوتے ہوئے پاکستانی خادموں کو پروموٹ کرنا ہے اور پاکستان میں پریچنگ کرنے کے لیے ہمیں آپ کی مالی معاونت کی بھی ضرورت ہے, دعاؤں کی بھی ضرورت ہے. مالی معاونت
کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں پاکستان میں آل اوور دا پاکستان سفر بھی کرنے ہوتے ہیں، اپنے سفری اخراجات میں جو دوسرے لوازمات ہوتے ہیں وہ بھی پے کرنے ہوتے ہیں، اور وہ جہاں پر ہم جا رہے ہیں وہاں پر اکثر حالات اس طرح کے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ فیملیز کی بھی مدد کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو میری ایز اے نیشنل ڈائریکٹر پاکستان آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ضرور اپنے دلوں کو، اپنی جیبوں کو، اپنے ہاتھوں کو کھولیں، اور خدا کی جو پریچنگ کا ورک ہے، تبلیغ اور منادی کا جو کام ہے، اس کو آسان کرنے میں آپ ہماری مدد کریں۔ بے شک سب کچھ خدا پرووائڈ کرتا ہے، لیکن خدا آپ کے دلوں میں سے ہو کر ہماری مدد کرتا ہے۔ خدا آپ کے دلوں کو کھولتا ہے، آپ کو ہدایت دیتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو کھولیں، خدا آپ کو ہدایت دیتا ہے کہ آپ اپنی زبانوں کو کھولیں، ہمارے لیے دعا کریں۔ تو خدا خود نہیں اتر کے آتا ہے، خدا اپنے نمائندوں کو بھیجتا ہے۔ جس طرح داؤد نبی کے لیے اس نے ناتن کو بھیجا، پولس رسول کے لیے اس نے حننیہ کو بھیجا، اور دوسرے لوگوں کے لیے، دوسرے انبیاء کرام کے لیے اس نے بھیجا مددگار کے طور پر۔ جیسے موسیٰ کے لیے اس نے ہارون کو آگے آگے بھیجا کہ وہ ہارون کی ترجمانی کرے، یسوع مسیح کے لیے اس نے یوحنا اصطباغی کو آگے آگے بھیجا تاکہ وہ اس کی آنے کی تیاری کروائے لوگوں کو۔ تو اس طرح ہم نے بھی مسیح کی دوسرے آمد ثانی کے لیے یہ وقت ہے کہ کام کو تیز کیا جائے۔ ایک وقت تھا کہ ہوتا ہے کہ چلو جی ابھی وہ دور نہیں آیا، تو جیسے بارات اکثر ہوتی ہے تو بارات کا جو انتظار ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، اس سے پہلے سب سلو ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جو وقت مقررہ ہوتا ہے بارات کا، سب کو کھلبلی مچ جاتی ہے، چاچا تایا ماما پھوپھا سب ہڑبڑا اٹھتے ہیں، وہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، تاکہ بارات آئے تو ہمارے سارے انتظامات جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ تو دلہا کے آنے سے پہلے پہلے یسوع مسیح کے بقول جب تک پوری دنیا میں اس کے کلام کی منادی نہیں ہو چکے گی، تب تک مسیح کا آنا نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزو، آپ سب سے درخواست ہے کہ اس پریچنگ ورک کو تیز کرنے کے لیے آپ آئمہ منسٹری کا ساتھ دیں۔ آپ کے جو نمائندے مقرر ہیں ہمارے آئمہ کے، آپ کے شہروں میں، آپ ان کو آئمہ نیشنل ہیڈ کوارٹر کے لیے فنڈ دیں۔ اگر آپ خود سے دینا چاہتے ہیں، پاسٹر عمران بھٹی صاحب کا نمبر کمنٹس میں لکھ دیا جائے گا، میرا نمبر کمنٹس میں لکھ دیا جائے گا، جو ٹریجرر ہے، خزانچی ہیں آئمہ منسٹری کے، ان کے نمبر بھی کمنٹس میں لکھ دیے جائیں گے۔ آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے تو ضرور اپنی جو مالی معاونت ہے وہ دیں، اور یسوع مسیح کے نام کو جلال دینے کے لیے آئمہ کا حصہ بنیں، خداوند یسوع مسیح کی فیملی کا حصہ بنیں، اور بلیسنگ لینے کے لیے اپنے آپ کو حصہ دار بنائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ پاسٹر عمران صاحب اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ کے لیے میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بڑے پیارے بھائی شہزاد خان صاحب ہیں، جنہوں نے کرسمس کا بڑا خوبصورت گیت گایا، اور ان کے شاعر بھگت جوید صاحب ہیں، اور میوزک دینے والے جو بشپ عمران صاحب ہیں، اور محمود بوٹی سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے بڑا خوبصورت گیت گایا، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اس گیت کو شیئر کریں اور کمنٹس کریں، تاکہ ایسے جو ورشپرز ہیں، مسیحی لوگ جو ہیں، جو ورشپرز ہیں، ہمارے پیارے بھائی ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو میں بھی کہنا چاہتا ہوں پاسٹر کاظم جدون صاحب سے، جی شہزاد خان صاحب، آپ کے لیے میری بیسٹ وشز ہے، خداوند آپ کو یہ اس کام کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرے۔ گاڈ بلیس یو جی، دعا کریں۔ تو میری آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ پاسٹر عمران صاحب کی اپیل کو ضرور غور سے سنیے گا، اور اس پر میری درخواست ہے کہ آپ عمل بھی کیجیے گا، اور عبادت کی جو ٹائمنگز ہیں ان کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ ویڈیوز کو آپ ضرور شیئر کیا کیجیے، اپنے کمنٹس کو بھی آپ ضرور فنگر کا استعمال کر لیا کیجیے، اور یوٹیوب چینلز جو ہیں ہمارے آئمہ ٹی وی کاظم جدون کے نام سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، رویا ٹی وی پاسٹر عمران بھٹی کے نام سے آپ ضرور سرچ کر سکتے ہیں، دا ہاؤس آف پریئر ٹی وی کو بھی آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں، آئمہ پاکستان فیس بک پیج ہے، اس کو بھی ضرور آپ فالو کیجیے گا، آئمہ نیٹ ورک انٹرنیشنل فیس بک پیج ہے، اس کو بھی آپ ضرور فالو کر سکتے ہیں، دا ہاؤس آف پریئر ٹی وی فیس بک پیج ہے، اس کو بھی آپ ضرور فالو کر سکتے ہیں۔
اور الفا اومیگا پاکستان فیس بک پیج ہے، اس کو بھی آپ ضرور فالو کر سکتے ہیں. اور پاسٹر عمران بھٹی کا جو فیس بک ہے ایونجلسٹ عمران بھٹی، اس کو بھی ضرور فالو کیجیے. فالو کرنے سے یہ ہوگا کہ جتنی زیادہ فالوئنگ ہوگی اس کے لیے آپ کو ہر بار ہمیں سرچ نہیں کرنا پڑے گا. ہمارا جو پیغام ہے وہ آپ تک خود بخود پہنچ جائے گا اور خدا کے کلام کی جو برکات ہیں وہ آپ رسیو کر سکیں گے. ہاللیلویا جی دعا کریں گے. ہاں دعا جی کیجیے. ہاللیلویا. ہم دعا کرتے ہیں. زندہ پیارے رحیم جلیل القدر بزرگ تر آسمان خداوند، تیرا شکر تیری تعریف ہو، کیونکہ تو تعریف اور حمد و ستائش کے لائق خدا ہے. تیرا شکر ہو زندہ خداوند، کیونکہ ہر بات میں ہمیں تیرا شکر ادا کرنا ہے، خواہ حالات اچھے ہوں خواہ حالات برے ہوں، خواہ ہم دکھ کی حالت میں ہوں خواہ ہم سکھ کی حالت میں ہوں، خواہ ہم اولاد والے ہوں خواہ ہم بے اولاد ہوں، خواہ ہم زندہ خداوند روزگار میں ہوں خواہ بے روزگار ہوں، خواہ ہم کنوارے ہوں خواہ ہم شادی شدہ ہوں، خواہ ہم بچے ہوں خواہ ہم بوڑھے ہوں، ہمیں ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ تو نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا ہے، زندگی جیسی حسین نعمت عطا کی ہے اور زندگی کو گزارنے کے لیے لوازمات عطا کیے ہیں. اس کے لیے ہمیں ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنا ہے. آئمہ منسٹری کے لیے، آئمہ پاکستان کے لیے، آئمہ پاکستان کی پوری 4 اسٹیٹس کی ٹیم کے لیے، آئمہ انٹرنیشنل کے لیے، آئمہ انٹرنیشنل کے 42 کنٹریز کے لیے، ایشین ہیڈ کے لیے، یورپین ہیڈ کے لیے، کیریبین ہیڈ کے لیے، امریکن ہیڈ کے لیے اور ساری کنٹریز کے لیے جہاں جہاں پر تیرے کلام کی منادی آئمہ کے ذریعے سے ہو رہی ہے، زندہ خداوند وہاں پر تیری بلیسنگ کو مانگتا ہوں. ہر طرح کی رکاوٹوں کو، ہر طرح کی مشکلوں کو، ہر طرح کی مصیبتوں کو تیرے یسوع نام سے زندہ خداوند ہم ریموو کرتے ہیں. میں پاسٹر عمران بھٹی کے ساتھ متفق ہو کر زندہ خداوند تیرے نام کی بڑائی کرتا ہوں، تیرے نام کی شکر گزاری کرتا ہوں. اور جتنے اس وقت یوٹیوب اور فیس بک پر ہمیں براہ راست دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بلیسنگ کی دعا مانگتا ہوں. ان کے سارے پرابلم کو، ان کی ساری پریشانیوں کو، ان کے سارے دکھوں کو، ان کی ساری تکلیفوں کو تیرے زخمی اور کبھی ہاتھ کے نیچے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ زندہ خداوند تو ہی واحد قادر مطلق اور غالب خدا ہے جو ان سارے مسائل کو حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. زندہ خداوند میں اپنے آپ کو، پاسٹر عمران بھٹی کو، پاسٹر منشا گل کو، پاسٹر ناصر صدیق کو اور ان کے نیچے کی ساری ٹیم کو، ڈویژن انچارج کو، ڈسٹرکٹ انچارج کو، سٹی انچارج کو، ٹاؤن انچارج کو، ایریا انچارج کو اور چرچ انچارج کو، سب کو زندہ خداوند میں تیرے زخمی اور کبھی ہاتھ کے نیچے رکھ دیتا ہوں. ہر طرح کی پرابلم تیرے یسوع نام سے ریموو ہوتی جائیں اور تیرے لوگوں کے لیے منادی کے ہر طرح سے راستے کھلتے جائیں. فائنینشیل راستہ کھلتا جائے، اسپریچول راستہ کھلتا جائے، جسمانی اسٹرانگنس بڑھتی جائے اور افرادی قوت زندہ خداوند زیادہ سے زیادہ بڑھتی جائے، تاکہ تجھ سے محبت کرنے والوں کا شمار نہ کیا جا سکے. زندہ خداوند میں اس سارے پروسیس کو جو آنے والے دنوں میں آنے والا ہے، کینڈل لائٹ ریلی کو، ٹیوزڈے کی ہیلنگ پریئر میٹنگ کو، سیٹرڈے کی ہول نائٹ پرے کو اور سنڈے کو جہاں جہاں پر تیرے خادمین کو انوائٹ کیا جاتا ہے ان جگہوں پر زندہ خداوند تیرے پاک روح کے پہرے کو مانگ لیتے ہیں. اور زندہ خداوند ساری آئمہ ٹیم کے تمام پاسٹر جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، تیرا پاک روح زندہ خداوند کو اٹھا کھڑا کرے اور تیری روحانی مالی اور جسمانی اسٹرانگنس سے وہ بیدار ہونے اور بیدار کرنے کا وسیلہ بنے. یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے، آمین. ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا کو کہیں گے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج بھی ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں،
تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہیں۔ میں پاسٹر عمران بھٹی سے درخواست کروں گا کہ وہ کلماتی برکات ادا کریں اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے عزیزوں سے اجازت چاہیں گے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح پاک کی رفاقت اور شراکت تمام لائیو دیکھنے والے بہنوں بھائیوں پر اور ان کے خاندانوں پر اور تمام کلیسیا پاکستان پر عبدالآباد قائم رہے۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹا اور پاک کے نام سے آمین۔ میرے عزیزوں، ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے، اپنی برکات سے نوازے اور اپنا زخمی اور قوی ہاتھ آپ کے اوپر رکھے اور آپ کو ہر طرح کی مشکل سے، مصیبت سے، آفات سے بچا کر رکھے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ ہاللیلویہ۔